मेरा बेटा अमेरिका में डॉक्टर है। मैंने कहा वो तुम्हारा पूरा पूरा ख्याल रखता होगा, वो तुम्हारा सर भी दबाता होगा, वो तुम्हारा पैर भी दबाता होगा। कहने लगा नहीं जर्जी साहब, 15 साल से मैंने अपने बेटे की शक्ल नहीं देखी। ऐसी दौलत से क्या फायदा, जिस औलाद के लिए तुम कमा रहे हो उस औलाद की शक्ल देखना तुम्हें नसीब नहीं हुआ। बाप ने बेटे की शक्ल नहीं देखी, बेटे ने बाप की शक्ल नहीं देखी। तसव्वुर करो ये कौन सी असबाबे राहत है, ये कौन सा राहत का सामान है। उस जमाने में लोग एक रोटी खाते थे लेकिन उनकी औलाद उनकी आंखों के सामने रहती थी, और वो बच्चे भी एक रोटी कमाते थे लेकिन आधी अपने माँ बाप को खिलाकर अपने माँ बाप की सेवा और खिदमत किया करते थे। तसव्वुर करो मेरे भाइयों, लोग इसी चक्कर में बख्श दिए गए। तसव्वुर कीजिए, वो जो लोग गार में फंस गए थे उनमें एक आदमी वो था जो ये कह रहा था कि अल्लाह तू अच्छी तरीके से जानता है कि मैं बकरियों को चराने वाला हूँ, और जब बकरियों को चरा कर घर ले जाता हूँ तो सबसे पहले बकरियों का दूध दोता हूँ। मैं अपनी बीवी और बच्चों को नहीं, सबसे पहले अपने माँ बाप को अपनी बकरी का दूध पिलाता हूँ। जब वो सो जाते हैं तो फिर मैं अपनी बीवी और बच्चों को दूध पिलाता हूँ। ऐ अल्लाह तू अच्छी तरीके से जानता है कि एक दिन मैं जब देर से घर पहुंचा और जब जंगल से जाते जाते मुझे बकरियां ले जाकर देर हुई तो मेरे माँ बाप सो चुके थे। मैंने बकरी का दूध दोहा, उसको गर्म किया और प्याला लेकर अपने बाप के सिरहाने खड़ा हो गया। मेरे बाप सो चुके थे, मैंने अपने माँ बाप को उठाया नहीं कि उठाएंगे तो नींद में डिस्टर्ब होगा, लिहाजा सुबह के वक्त मेरे माँ बाप की आंख खुली। जैसी खुली मैंने दूध का प्याला अपने माँ बाप को दे दिया। मैंने खुद नहीं पिया, पहले अपने बाप को पिलाया। जब मेरे बाप ने पूरा दूध पी लिया फिर मैंने अपने बच्चों को और अपनी बीवी को दूध पिलाया। ऐ अल्लाह अगर मैंने ये काम तेरी रजामंदी के लिए, तुझे खुश करने के लिए किया है तो इस गार का मुंह खोल दे ताकि हम निकल जाएं। उस जमाने में लोग अपने माँ बाप की खिदमत करके अल्लाह से ये कहते थे अल्लाह मेरी इस परेशानी को दूर कर दे। आज तो हमें ऐसी पढ़ाई लिखाई हो गई है, आज असबाबे राहत के चक्कर में, कमाने के चक्कर में आज हम अपनी औलाद से और औलाद बाप से इतनी दूर हो चुकी है कि बाप बेटे की शक्ल नहीं देख रहा और बेटा बाप की शक्ल नहीं देख पा रहा है। गौर करो आप ही लोगों में कितने लोग ऐसे हैं जो बेचारे दिल्ली और मुंबई काम करने जा रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो इंडिया छोड़कर आज सऊदीया, कुवैत और दुबई में काम कर रहे हैं। 2-2 साल 3-3 साल से ना उन्होंने बाप की माँ की शक्ल देखी, ना औलाद ने माँ बाप की शक्ल देखी, ना माँ बाप ने अपनी औलाद की शक्ल देखी। असबाब राहत है, सामान तो आप बहुत कमाना चाहते हैं, राहत के बहुत सी चीजें इकट्ठा करना चाहते हैं, लेकिन राहत नसीब नहीं हो रही है। दुनिया में आज इंसान सिर्फ कमाने पर लगा है। असबाबे राहत बहुत, जर्जीस साहब ने बहुत कमाया, आज जर्जीस साहब के पास असबाबे राहत बहुत है। आप जर्जीस साहब के घर आइए तो आपको देखने को मिलेगा उसके घर में एयर कंडीशन भी है, आज उसके घर में 4 व्हीलर भी है, आज उसका घर भी आलीशान बना हुआ है। असबाबे राहत तो जर्जीस साहब के पास बहुत है, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया जर्जीस साहब आप बीमार हैं, आप एसी की ठंडी हवा में नहीं लेट सकते हैं। ऐसे असबाबे राहत से क्या फायदा। हम और आप जो कमा रहे हैं, राहत के असबाब इकट्ठा कर रहे हैं कि हमें गर्मियों में एसी की ठंडी हवा मिल जाए। हमने बहुत कमाया लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया कि एसी की ठंडी हवा में नहीं लेट सकते हो। असबाबे राहत इतने हैं कि चलने के लिए 4 व्हीलर है मेरे पास, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया है सुबह सवेरे तुम्हें रोजाना पैदल टहलना होगा। अगर पैदल नहीं टहलोगे, कुछ दूर 2-3 किलोमीटर रोजाना चहलकदमी नहीं करोगे तो तुम्हारे पैर जाम हो जाएंगे। तुम्हें जरूरी है अपने आप को स्ट्रांग रखने के लिए तुम्हें पैदल चलना पड़ेगा। तरह तरह की मिठाइयां रखी हुई है, रसमलाई रखी हुई है, रसगुल्ला रखा हुआ है, छेना रखा हुआ है, बेहतरीन मिठाई है। जर्जीस साहब ने बहुत कमाया है, असबाबे राहत है, इसी चीज के लिए तो कमा रहे थे कि अच्छा खाएं अच्छा पिए, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया है तुम्हें शुगर 400 पार हो चुकी है, लिहाजा तुम ये मिठाई नहीं खा सकते हो।
غور کیجئے جرجی صاحب نے اتنا کمایا کہ میرا بیٹا نیٹ نہیں کر پایا تو پرائیویٹ طریقے سے ہم نے اس کو کسی اسکول میں ایڈمٹ کیا, میڈیکل کالج میں بھرتی کیا. 50 لاکھ روپے دے کر میں نے 80 لاکھ روپے دے کر میں نے MBBS میں اس کا ایڈمیشن کرا دیا. بچے پڑھ جائیں گے, لکھ جائیں گے, اپنا کمائیں گے, کھائیں گے, اچھا رہے گا. بہت زیادہ اسباب راحت ہم نے سوچ لیا تھا. بچہ ہمارا پڑھ لکھ کر بہت بڑا ڈاکٹر بن گیا. ایمانداری کے ساتھ بتائیے راحت ہے یا یہ کہہ لیجئے کہ اسی چیز کو ہم نے راحت سمجھ لیا ہے, اسی چیز کو ہم نے راحت سمجھ لیا ہے. ابھی ناظم اجلاس صاحب اعلان کر رہے تھے, ہمارے دوست جمیل اختر شفیق تیمی کے جرجیس صاحب کو جب بھی دیکھتا ہوں تو ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے پہلے دیکھا تھا ویسے اب دیکھ رہا ہوں. حقیقت 20-22 سال سے برابر آنا جانا ہے. اپنے آپ کو مینٹین بھی کیا جاتا ہے, اس کے پیچھے کچھ ضروری چیزیں بھی ہوتی ہیں. آج بھی جرجیس صاحب کے سامنے چاہے جتنی چیزیں رکھ دو, جرجیس صاحب کھائیں گے اتنا ہی جتنا میرا دل ہوگا. زبردستی کوئی دے کے دیکھے نہیں ہوگا. جرجیس صاحب کہتے ہیں لوگ ملا مولوی بہت کھاتے ہیں, پیٹ کی توندیں ہوتے ہیں, ہم یہ منع نہیں کر رہے, ہوتے ہوں گے, لیکن جرجیس صاحب کے سامنے دہی رکھ دو گے نہیں کھائیں گے, کیونکہ رات میں جلسہ کرنا گلا بیٹھ جائے گا. جرجیس صاحب کو آپ روح افزے کا شربت پلائیں گے نہیں پئیں گے, کیوں؟ رات کو گلا بیٹھ جائے گا. جرجیس صاحب کو آپ ٹھنڈی بریانی کھلائیں گے نہیں کھائیں گے, کیوں؟ تقریر کرنا گلا بیٹھ جائے گا. اپنے آپ کو مینٹین کر کے رکھا ہے اور کبھی پیٹ بھر کے ہم نے کھانا نہیں کھایا. آج تک میں نے اپنے پیٹ کے ایک حصے کو تھوڑا سا خالی رکھ کے چھوڑا ہے. میں ایسے مولویوں کو جانتا ہوں جو میرے ساتھ کھانا اور بیٹھنا دسترخوان پہ پسند نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یہ پہلے اٹھ جائے گا, ہم لوگ پھر منہ تکتے رہیں گے, وہ کہتے بعد میں کھائیں گے. ایسے مولویوں کو میں آج بھی جانتا ہوں جو میرے ساتھ کھانا پسند نہیں کرتے ہیں دسترخوان کے اوپر. وہ کہتے ہیں کہ یہ 2-4 لوگ میں کھا کے اٹھ جائے گا, ہم لوگوں کو بھی کھانے نہیں دے گا صحیح سے. ایسے اور میں ایسے مولویوں کو بھی جانتا ہوں جو جلسے کی شرط لگاتے ہیں کہ 1 کلو منگور مچھلی بھی ہونا چاہیے صاحب نے تلی, اور ایک بار نہیں ملی تھی تو اس نے 2 سال جلسے کی ڈیٹ نہیں دی تھی. مہمان کی عزت کرنا نہیں جانتے. میں ایسے مولوی کو بھی جانتا ہوں, نام لینا ضروری نہیں ہے میرے بھائیوں. تو ایسے لوگ بھی پڑے ہوئے ہیں, ایسے لوگ بھی پڑے ہوئے ہیں. اور ہماری پرانی تقریریں اگر آپ اٹھائیں تو اس میں سن لیں گے وہ 3 پیروں کا قصہ بھی ہے. 3 پیروں کا, کہ ایک عورت بیچاری تھی, اس نے 3 پیروں کی دعوت کی. وہ ان کی بڑی مرید تھی. 3 پیروں کی دعوت کی اور اس نے کھچڑی پکائی. دیکھیں ان مولویوں کو کھچڑی پسند ہے کہ نہیں ہے. 3 پیروں کی دعوت کی, کھچڑی پکائی اور کھچڑی میں گھی ڈال دیا بہت سا. کھچڑی گرم تھی, گھی پگھل گیا. ایک تو کھچڑی دیکھ کے مولویوں کا پیٹ بھر گیا. اب دوبارہ جب گھی دیکھا تو اس نے سوچا چلو گھی تو پڑا ہوا ہے, کم سے کم ایک سوچتا یہ گھی میرے پاس آ جائے. دوسرا مولوی سوچنے لگا میرے پاس آ جائے. تیسرا سوچتا میرے پاس آ جائے. تو مولویوں کے پاس تو بڑے تکلم ہیں. ایک مولوی نے انگلی ڈال دی اس میں کھچڑی میں اور لائن بنا دی ایسے. اور کیا معلوم ہے جنت میں دودھ کی نہر کیسے بہہ رہی ہوگی؟ تجری من تحتہا الانہار. جنت میں دودھ کی نہر ایسے بہہ رہی ہوگی. اب جب گڈھا بن گیا تو سارا گھی بہتا ہوا اس کے پاس چلا آیا. دوسرے نے کہا جنت میں دودھ کی نہر ادھر بہہ رہی ہوگی, شہد کی اور شراب کی نہریں ادھر بہہ رہی ہوں گی. اس نے 2 انگلی ڈالی, او کائنانی تجریان من تحت النار. دودھ کی اور شراب اور شہد کی نہر ادھر بہہ رہی ہوگی. اب تیسرے نے سوچا یہ بھی لے گیا, یہ بھی لے گیا, بچا ہی کیا, اب مجھے بھی ملنا چاہیے. تو اس نے ایسا فارمولہ استعمال کیا. اس نے کہا ارے بھائی اتنی جلدی جنت جہنم پہ آ گئے ہو, ابھی تو قیامت بھی نہیں آئی. ارے قیامت آئے گی, زمین میں بھوکمپ ہوگا, زلزلہ ہوگا, اس کے بعد جنت و جہنم کا معاملہ آئے گا. اور جب قیامت آئے گی تو زمین ہلے گی. جانتے ہو زمین کیسے ہلے گی؟ اس نے پوری پلیٹ اٹھائی, ہو کَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا. گھی چاروں طرف پھیل گیا. اب کھاؤ. اور مولویوں سے تو کبھی کوئی جیت ہی نہیں پایا. بیکار آپ سر پھوڑتے ہیں مولوی کو بدنام کرنے کے لیے. کوا اور کبوتر والا میرا قصہ سن لینا, یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے. ایک شکاری کے جال میں کوا اور کبوتر دونوں پھنس گئے.
कौवा भी रो रहा है, कबूतर भी रो रहा है। तो कौवे ने गुस्से में कबूतर से कहा चुप, गुड़िरगू करते करते दिमाग खराब कर दिया। कबूतर बोला कौवे से, तू भी तो काव 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 कर रहा है। तो कौवा बोला मैं तो इसलिए रो रहा हूं क्योंकि मुझे, कौवा बोला मैं रो रहा हूं और कबूतर, मैं रो रहा हूं शिकारी हमें काट के ना खा जाए। तो कबूतर बोला अबे तू क्यों रो रहा है, तुझसे ज्यादा परेशान तो हम हैं। अरे मैं तो हलाल हूं, ये शिकारी मुझे जाल से निकालेगा और काटेगा और खा जाएगा, मुझे तो कटना ही कटना है, तू क्यों रो रहा है कमीने, तू क्यों काव 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 करके मुझे परेशान कर रहा है। तो कौवा बोला तुम ज्यादा परेशान नहीं हो, मैं तुमसे ज्यादा परेशान हूं, तुम्हें तो कटना ही कटना है, तुम्हें तो कन्फर्म है, लेकिन हम तुमसे भी ज्यादा परेशान हैं। कहा क्यों, तुम तो हराम हो। कबूतर ने कहा अरे हराम तो हैं, लेकिन ये जाल जिसमें हम फंसे हैं ये किसी जाहिल का नहीं है, जिस जाल में हम फंसे ये मौलवी का जाल है। तो कबूतर ने कहा मौलवी का जाल है तो क्या हुआ। कबूतर ने कहा इस मौलवी का कोई भरोसा नहीं, कब हलाल का फतवा दे के हमको भी काट के खा जाए, मेरी जान तुमसे भी ज्यादा अटकी हुई है। मौलवियों से कौवे और कबूतर भी परेशान, इसलिए मौलवी हारता नहीं है। बहुत से रास्ते होते हैं इसके पास, बहुत से रास्ते। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने बनाए हुए रास्तों से बचाए और शरीयत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो मेरे प्यारे साथियों, असबाबे राहत कम हो लेकिन सुकून हो हमारी ज़िंदगी के अंदर। ऐसी औलाद से क्या फ़ायदा जिसने 15 साल से बेटे की शक्ल नहीं देखी। मुझे अली मियाँ नदवी ने लखनऊ में एक वाक़या बयान किया था। मेरे भाइयों, अल्लाह अली मियाँ नदवी को जन्नत नसीब फरमाए, उनके गुनाहों को माफ़ फरमाए, बड़ी शख्सियत गुजरे हैं। अली मियाँ नदवी ने एक वाक़या बयान किया। उनके जलसे में जब इज्तिमा था तो बहुत से लोग दूर दूर से आए हुए थे, औरतें भी आई हुई थी। जलसे को रात के 12 बजे ख़त्म होना था, लेकिन जलसा रात के 12 बजे ख़त्म नहीं होना था। लेकिन एक औरत जो दूर से आई थी बस में बैठकर, उसका दिमाग जलसे में नहीं लग रहा है, वो कई बातें सोच रही है। एक औरत ने उससे पूछा बहन तुम्हें क्या परेशानी है, तुम किसी मौलाना की तकरीर गौर से नहीं सुन रही हो, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है। उसने कहा फिर वो परेशान नज़र आई। थोड़ी देर के बाद 2-4 औरतों ने पूछा बहन तुम्हें क्या परेशानी है। कहा ये जलसा कब ख़त्म होगा। कहा वो तो 12 बजे जलसा ख़त्म हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तुम्हें परेशानी क्या, कोई बुखार है, पेट में दर्द है, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। उसने कहा नहीं, प्रॉब्लम ये है कि मैं अपना छोटा सा बच्चा घर पे छोड़ के आई हूँ, अकेला है। तो कहा घर पे कोई नहीं है। कहा नहीं, उसकी दादी है यानी मेरी सास वहाँ सो रही हैं, लेकिन वो आँखों से नाबीना है। कहा कोई बात नहीं, बच्चा तो आपका कितने साल का है। कहा 2 साल का बच्चा है। कहा माशाल्लाह बच्चा बड़ा है, अपने आप पेशाब करने जा सकता, उठ सकता, उसकी दादी उसको सुला देंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। कहा मेरी बहन बात दरअसल यह है कि मैं माचिस मैच बॉक्स अपने तकिए के नीचे छोड़ आई हूँ। रात में कभी कभी लाइट चली जाती थी तो मैं चिराग जला लेती थी, इसलिए वो मैच बॉक्स, वो माचिस की तीली मैंने तकिए के नीचे रख दी थी माचिस। मुझे डर है कि रात की तारीकी में कहीं बच्चा उठ न जाए और खेलते हुए कहीं वो माचिस की तीली न जला ले, और जलती हुई वो माचिस का टुकड़ा कहीं बिस्तर पे न गिर जाए और पूरा का पूरा बिस्तर जलने के बाद घर में भी आग न लग जाए और उससे मेरा बच्चा जलकर राख न हो जाए। उन औरतों ने कहा तुम क्या क्या सोच रही हो, चुप रहो, बच्चा बड़ा है, रात में जब सो जाता है तो फिर अक्सर बच्चे सुबह ही उठते हैं, रात की पहली नींद है, गहरी नींद में सो रहा होगा। ये बुरी ख्यालात तुम अपने दिमाग से निकालो और चलो तकरीर शुरू, 12 बजे जलसा ख़त्म हो जाएगा। उस औरत ने कहा कि तुम ठीक ही कह रही हो, और तुम ऐसा इसलिए बोल रही हो क्योंकि वो तुम्हारा बच्चा नहीं है, और मैं ऐसा इसलिए सोच रही हूँ क्योंकि वो मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है। मुझे अपने बच्चे का जो तजर्बा है वो मैं जानती हूँ, अपने बच्चे के हालात से मैं वाकिफ़ हूँ, तुम नहीं। बहरहाल जलसा रात के 12 बजे ख़त्म होता है, बसें अपने अपने इलाकों में जाने लगती हैं। वो औरत भी जिस बस में बैठ कर आई थी वो भी जाने लगती है। ड्राइवर से कह रही है कि ज़रा जल्दी चलो। ड्राइवर ने बस
تھوڑی سی تیز اسپیڈ میں چلائی، لیکن جب یہ عورت گھر پہنچتی ہے اس کے دماغ میں جو جو تصورات تھے وہ تصورات ویسے کہ ویسے جو یہ سوچ رہی تھی ویسے کہ ویسے پورے ہوتے چلے گئے۔ یہ عورت جب گھر پہنچتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ بچہ رات میں آنکھ کھول چکا ہے، بچے نے ماچس تکیے کے نیچے سے نکال بھی لیے، بچہ ماچس جلا بھی چکا ہے، ماچس کی چلتی ہوئی تیلی بستر پہ گر بھی چکی ہے، اس بستر میں آگ بھی لگ چکی ہے، اور اس بستر پہ میری ساس اور وہ چھوٹا سا بچہ دونوں چل کر راکھ بھی ہو چکے ہیں، اور گھر بھی جل کر راکھ ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک رات کے لیے بستر پر ماں نے اپنے بچے کو چھوڑا تو جلسے میں اس کو چین نہیں مل رہا ہے، رات میں اس کو سکون نہیں مل رہا ہے کہ میرا بیٹا کہیں آگ نہ لگا لے، ماچس سے کہیں کھلواڑ کرتے کرتے کہیں ماچس کو جلا نہ لے اور اس سے اپنے آپ کو جلا نہ لے۔ ماں کی رات بیکار ہو گئی، تڑپنے لگی، اس کے دماغ میں کسی مولوی کی تقریر نہیں بیٹھ رہی ہے، اس کا ذہن بچے کی طرف لگا ہوا ہے۔ میرے ساتھیوں، میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں، قرآن نے کہا ہے جتنا تم دنیا کی آگ سے اپنے بچے کو بچانے کی فکر کرتے ہو، قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اس سے کہیں زیادہ تم اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تمہارا بچہ دنیا کی آگ میں کودے، تم گوارا نہیں کرتے ہو۔ آج تمہارے بچے رات کے 12 بجے گھروں میں آ رہے ہیں، تمہارا کوئی ایکشن نہیں ہے۔ تمہاری بیٹی رات کے 12 بجے تک موبائل استعمال کرتی ہے، واٹس ایپ چلا رہی ہے، فیس بک چلا رہی ہے، اور تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ذرا تصور کرو، آپ کی بیٹی اینڈرائڈ موبائل کیوں استعمال کرے گی؟ سمجھ میں نہیں آتا اس کو کیا ضرورت ہے واٹس ایپ چلانے کی، فیس بک چلانے کی۔ ارے گھر میں ایک موبائل ہونا چاہیے جو اس کی ماں کے پاس ہونا چاہیے۔ اگر بیٹی کو اپنی سہیلی سے بات کرنا ہے تو اپنے ماں کے موبائل سے فون کر لے، اس سے بات کر لے۔ لڑکی موبائل لے کر گھر سے باہر جائے گی، گھر سے باہر پھر گھر میں آئے گی۔ آپ نے اتنی آزادی کیوں دے رکھی ہے؟ آپ نے اتنا فریڈم کیوں دے رکھا ہے؟ اور جب یہ دن آپ نے دکھائے ہیں، جب یہ دن آپ نے دکھائے ہیں اپنی بیٹیوں کو، تو آج کل پھر وہ دن بھی دیکھو، آج کل وہی دن بھی دیکھو، پھر وہی دن دیکھنے کو ملیں گے جو حیدرآباد کی سرزمین پر ہوا ہے۔ ایک ہندو لڑکے کے ساتھ ایک مسلمان لڑکی کا شادی کرنا، اور اس لڑکی کے بھائی کا غصے میں آ کر اس ہندو لڑکے کا مرڈر کر دینا، قتل کر دینا، اور پھر اس لڑکی کا اسی لڑکے کے گھر میں چلا جانا اور یہ کہنا کہ میں ہندو رسم و رواج کے مطابق اس کے گھر میں اپنی پوری زندگی گزاروں گی، میں اپنے گھر نہیں جاؤں گی۔ یہ دن اب آپ کو دیکھنا پڑیں گے، اس لیے دیکھنا پڑیں گے کیونکہ ہم نے اپنی بیٹیوں کو واٹس ایپ چلانے کی کھلی اجازت دے رکھی ہے، ہم نے اپنی بیٹیوں کو کانوینٹ اسکولوں میں لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھایا ہے، کو ایجوکیشن ہم نے دی ہے۔ اب یہ دن تو دیکھنا ہی پڑیں گے، اور RSS کے وہ سرگنا جو ناگپور کی سرزمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو شریعت رچ رہے ہیں کہ مسلمان لڑکیوں کو زیادہ سے زیادہ اسکولوں کالجوں میں ویکینسی دو، ان کو نوکریاں دو، اور ان کو اسکولوں میں جگہ دو، تاکہ ہمارے غیر مسلم ہندو لڑکے زیادہ سے زیادہ ان سے پیار کریں، اور پیار کا ناٹک کرنے کے بعد ان کو اپنے چنگل میں پھنسائیں، شادی کریں، کورٹ میرج کریں، 2-4 بچے پیدا کرنے کے بعد اس کو کسی طوائف خانے کے حوالے کر دیں۔ کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جو آج میرے بھائیوں چکلے خانوں پر اس لیے بیٹھی ہوئی ہیں کہ 1-2 بچے پیدا ہو جانے کے بعد ان کو چھوڑ دیا گیا ہے، اس کو نظر انداز کر دیا گیا ہے، اس کو لاتے مار کے اس کے گھر سے بھی بھگایا گیا ہے، پھر وہ ہندو سماج کے مندر میں گئی، وہاں سے بھی اس کو نکالا گیا ہے، اور آخر کار وہ اپنے گھر آ نہیں سکتی ہے کیونکہ اس کے باپ نے کہہ دیا کہ جیتے جی تو اپنا چہرہ ہم کو نہیں دکھا سکتی ہے۔ آخر کار اس نے چکلے کھانے میں بیٹھ کے اپنی زندگی کو گزارنا اور اپنے جسم کو بیچنا شروع کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ داستانیں ملیں گی اور ہمیں یہ دن دیکھنا پڑیں گے، کیونکہ ہم نے
نے اپنی لڑکیوں کے ہاتھوں میں موبائل دیا ہے، اس سے زیادہ زہریلا عنصر، اس سے زیادہ زہریلا خنجر کوئی نہیں ہے جو ہماری بہن، ہماری بیٹیوں کے لیے سب میں قاتل ہے۔ یہ وہ زہر ہے جو پانی پینے کا بھی موقع نہیں دیتا ہے، یہ وہ زہر ہے اگر اس کی لت لگ گئی تو آپ لاکھ کوشش کیجئے آپ کے جانکاری میں نہیں ہوگا، اور آپ کی بیٹی بازار سے موبائل بھی خرید لے گی، آدھا پیسہ خود لگائے گی، آدھا اس کا بوائے فرینڈ دے گا۔ آپ کے ریچارج کی ضرورت نہیں ہے، ریچارج تو آپ اس لڑکی کا بوائے فرینڈ ڈلوائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ نفرتیں دھرم کے آدھار پہ نہیں پھیل رہی ہیں، بلکہ پھیلانے والے کچھ اور ہیں، بس ہم انہی کو پہچان لیں تو بات ختم ہو جائے گی، لیکن ہم پہچاننے میں غلطی کر جاتے ہیں۔ الیکشن کا موقع آتا ہے، باقاعدہ اتر پردیش میں ووٹ مانگا گیا، 80% بنام 20%، یہ کہہ کر ووٹ مانگا گیا، لیکن یہ 20% بیچارہ یہ ابھی اسی پس و پیش میں ہے کہ ہم ووٹ دیں تو کس کو دیں، ہم جائیں تو کدھر جائیں، ہمارے لیے یہ اچھا نہیں، ہمارے لیے وہ اچھا نہیں، اور ایسا الجھا ہوا ہے۔ وہ 80 کروڑ اس وقت یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرول کہاں پہنچ گیا ہے، وہ 80 کروڑ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ڈیزل کہاں پہنچ گیا ہے، وہ 80 کروڑ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ گیس سلنڈر چولہا کہاں پہنچ گیا ہے، گیس کہاں پہنچ گئی ہے، وہ 80 کروڑ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہ 80 کروڑ متفق ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے کون بہتر ہے، ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ان 80 کروڑ لوگوں کے فن کو کچلنے کے لیے ہمارے لیے سب سے زیادہ بہتر کون ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے بہتر کون ہے، ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ان 80 کروڑ لوگوں کے فن کو کچلنے کے لیے سب سے زیادہ ضرورت کس کی ہے۔ یہ سوچ، یہ سمجھداری، یہ دور اندیشی ہمارے اندر پیدا نہیں ہو رہی ہے۔ میں نے کسی ایک جلسے میں کہا تھا اور میں نے ایک مثال دی تھی کہ 3 جانور شکار کرنے کے لیے نکلے، شیر، بھیڑیا اور لومڑی۔ شیر نے ہرن کا شکار کیا، بھیڑیے نے بکری کا شکار کیا، لومڑی نے خرگوش کا شکار کیا۔ تینوں جانور وہیں پڑے ہیں۔ شیر نے بھیڑیے سے کہا، بھیڑیے بتاؤ کون سا جانور کون کھائے گا؟ بھیڑیے نے کہا بہت آسان، سمجھ نہیں پایا۔ تھوڑا سا اشارہ شیر کا سمجھ لیتا کہ یہ کیسا شیر ہے، اس شیر کو اگر آپ سمجھ جاؤ تو جرجیز کی پوری تقریر سمجھ میں آ جائے گی۔ شیر نے کہا بھیڑیے انصاف کر، کون سا جانور کون کھائے گا؟ اور بھیڑیے نے کہا بہت آسان ہے، ہرن آپ نے ماری ہے آپ کھا لیجئے، بکری میں نے ماری میں کھا لیتا ہوں، لومڑی نے خرگوش مارا، لومڑی خرگوش کھا لے گی۔ فیصلہ بالکل صحیح تھا، ظالمانہ فیصلہ نہیں، بالکل حق پر مبنی فیصلہ، لیکن فیصلہ کس کے سامنے کر رہے ہو اس کو تم نہیں سمجھ پائے، بھیڑیا نہیں سمجھ پایا۔ شیر نے کہا اچھا اتنا غلط فیصلہ، تیری ہمت کیسے ہوئی ایسا فیصلہ کرنے کی؟ اور بھیڑیے نے، شیر نے ایک پنجہ مارا، بھیڑیے کی گردن تن سے جدا، وہ گیا بھیڑیا۔ اب لومڑی سے کہا اس کمبخت کو فیصلہ کرنا نہیں آتا، تم بتاؤ کون سا جانور کون کھائے گا؟ لومڑی تو سمجھ گئی۔ لومڑی نے کہا واقعی بالکل غلط فیصلہ کیا تھا، ارے صاحب جنگل کے راجا آپ ہیں، اس کمینے کو فیصلہ کرنا ہی نہیں آتا، پتہ نہیں جاہل تھا یہ۔ بھیڑیے نے، شیر نے کہا ارے تو فیصلہ کر، وہ کیسا تھا اس کو تو انجام پہنچ گیا، ہو گیا اس کا انجام، تو بتا۔ لومڑی نے کہا بھائی جنگل کے راجا آپ ہیں، یہ تینوں جانور آپ کھائیں گے، بھائی آپ کا حق ہے، آپ جنگل کے راجا ہیں، ہرن آپ صبح کھا لیجئے، بکری آپ شام کو کھا لیجئے، منہ کا ٹیسٹ اور ذائقہ بدلنے کے لیے دوپہر میں آپ خرگوش کھا لیجئے، تینوں جانور آپ کے، آپ کھائیے، آپ نہیں کھائیں گے تو کون کھائے گا؟ شیر نے بھیڑیے لومڑی کی پیٹھ تھپ تھپائی، واہ واہ واقعی تو نے سچا فیصلہ کیا ہے۔ لومڑی اتنا اچھا فیصلہ کرنا تو نے کہاں سے سیکھا؟ اس نے کہا حضرت اسی بھیڑیے سے سیکھا۔ کیا کہا اس نے؟ حضرت اسی بھیڑیے سے سیکھا ہے۔
بھیڑیے نے غلط فیصلہ صحیح کیا، لیکن عقل مندی اور دانش مندی بھول گیا، ظالم کے سامنے اس نے ایسا فیصلہ کر دیا، اس لیے اس کو جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ لومڑی نے اگرچہ کچھ نہیں کھایا، اپنا مارا ہوا جانور خرگوش بھی شیر کو دے دیا، بھوکی رہ گئی، لیکن کم سے کم عقل مندی اور دانش مندی کا ثبوت دے کر اس نے اپنے آپ کو تو بچا لیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ابھی ہم اسی میں پڑھیں میرے لیے کون سی پارٹی اچھی ہے، ابھی ہم اسی میں پڑھیں ہمارے لیے کسی نے اچھا نہیں کیا۔ اب آپ آگے امید بھی مت رکھیے کہ کوئی ایسی ٹیم، ایسی پارٹی آئے گی جو آپ کے لیے اچھا کرے گی بھوشیہ میں اور مستقبل میں، آپ ایسی امید بھی مت رکھیے۔ اب تو آپ اپنے وجود کو بچانے کی کوشش کیجئے، اور عقل مندی اس میں ہے کہ یہ دیکھیے کہ میرا بڑا نقصان کس میں اور چھوٹا نقصان کس میں ہے، اور عقل مندی یہ ہے کہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان اگر کرنا پڑے تو کر دو، یہ عقل مندی کا تقاضا ہے۔ کہو گے کہ حاجی صاحب نے جرجیت صاحب کو بلایا ہے کہ پارٹی کا پرچار کرنے کے لیے بلایا، میں کسی پارٹی کا پرچار نہیں کر رہا ہوں، میں عقل مند لوگوں کے بیچ میں بول رہا ہوں، کوئی پاگل و بے وقوف لوگوں کو تھوڑی سنا رہا ہوں۔ بنگال کے لوگ عقل مند تھے، مان گئے، دھڑا دھڑ دے دیا، اور آج بچے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، محفوظ ہیں، اور کہیں وہ ڈیفیٹ کھا جاتے، غلطی کر جاتے تو آج ان کا وہی حال ہوتا کہ 10 خود مولانا جرجیس کے مسجد میں لگے ہوئے 10 مائک میں سے 8 مائک اتروا دیے گئے، اور جرجیس صاحب کچھ نہیں کر پائے، صرف 2 مائک آج ہماری مسجد میں رہ گئے۔ پورے ہندوستان میں جماعت اہل حدیث کے پاس اتنی بڑی مسجد نہیں ہے جتنی بڑی ہمارے اٹاوا میں ہماری شاہی جامع مسجد ہے، اتنی بڑی مسجد، 10 مسجدوں سے 10 مائک ہٹا کر صرف 2 رہ گئے، اور ان 2 مائک کی آواز بھی اتنی سلو کر دی گئی جو صرف مسجد کے اندر تک رہ سکتی ہے، باہر نہیں نکل سکتی ہے۔ اگر اتر پردیش والے یہ غلطی نہ کرتے تو آج یہ دن ہمیں دیکھنا پڑتے، یہ ہوگا، اور کوئی بات نہیں، ان چیزوں سے گھبرانا بھی نہیں چاہیے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، آج پریشانی ہے کل آسانی آئے گی، کل انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا چاہیے، جو ہوا وہ ہوا، آگے ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کون سی رڑنیتی بنانا ہے، ہمیں کون سی حکمت عملی اپنانا ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ جو ہو گیا، پیچھے مڑ کے دیکھنا بے وقوفی ہے۔ 5 سال تک اب ہمیں آگے کی حکمت عملی بنانا ہے، آگے کی رڑنیتی سوچنا ہے، اتفاق اور اتحاد ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے، ایک دوسرے کی نفرتوں کو ہمیں اپنے دلوں سے نکالنا ہے، ہمیں یہ آپس میں یکجہتی کا ثبوت دینا ہے، ان چیزوں کو ختم کرنا ہوگا۔ تیری مسجد میں میری نماز نہیں، میرے مسجد میں تیری نماز نہیں، ہمیں ان تمام چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اتفاق اور اتحاد کے ایک پلیٹ فارم پہ آنا ہوگا، یکجہتی کا ثبوت دینا ہوگا، تفرقہ مٹانا ہوگا، گٹ بندی کو ختم کرنا ہوگا، ایک دوسرے کو کافر کے فتوے جو ہم بہت جلدی دے دیتے ہیں، جو تھوک کے بھاؤ میں بکتے ہیں 100 200 روپے میں، ہمیں ان تھوک کے بھاؤ میں بکنے والے فتووں کو روکنا پڑے گا میرے بھائیوں، تبھی ہم آگے کچھ کر سکتے ہیں، ورنہ آج کے بعد پھر وہی دن آئیں گے، پریشانیاں ہمیں پھر جھیلنا پڑیں گی۔ دھرم کوئی بھی ہو نفرت نہیں سکھاتا ہے۔ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى نقيم الدين۔ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کوئی آپ کو نیا دین دے کر نہیں بھیجا، آپ سے پہلے یہی دین میں نے نوح کو دیا تھا، اور نوح کے بعد ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ بھی اسی دین کو لے کر آئے۔ موسیٰ اور عیسیٰ اہل کتاب کا کلمہ بھی یہی تھا، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ایک ایسے مول منتر کی طرف، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ اور جب سب کا کلمہ ایک ہے تو اسی لیے اس دین کو اللہ نے سب سے زیادہ پسند بھی کیا ہے، اعلان کر دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی درشٹی میں، اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور محبوب دین اسلام ہے۔ اللہ کی درشٹی میں، اللہ کے نظر میں محبوب اور پسندیدہ دین اسلام ہے، یہی اسلام۔
جو آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبی لے کر آئے، یہی اللہ کو پسند ہے۔ اور اسی دین کے بارے میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اس دین کو چھوڑے گا اور دوسرا دین تلاش کرے گا، آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک تمام نبیوں کا لایا ہوا دین اسلام، جو اسلام سے منہ چرائے گا، جو اسلام سے منہ پھیرے گا، جو اسلام سے دور جائے گا، اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین تلاش کرے گا، کوئی دوسرا مذہب تلاش کرے گا، کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ راستہ، وہ دین اس کا ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیوں کیا جائے؟ جب آدم کا دین یہی، نوح کا دین یہی، موسیٰ کا دین یہی، عیسیٰ کا دین یہی، اور میں کھل کر کہہ دوں کرشن جی کا دھرم یہی، رام چندر جی کا بھی دھرم یہی، تو کیوں آدمی کوئی دوسرا دین تلاش کرے گا؟ مین چیز عبادتیں ہیں، توحید ہے، تو وہ دیکھ لیجئے ہر مذہب کے اندر توحید موجود ہے۔ بھئی ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، اگر ہمارے یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے ایک اللہ کو پکارو، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعا سنوں گا، میں تمہاری پکار کو سنوں گا، اگر ہمارے یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ تم کسی اور کو مت پکارو، ولا تدعوا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ تم کسی کو مت پکارو جو تمہیں نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، اور اگر تم ایسا کرو گے تو ظالموں میں لکھے جاؤ گے، ظالموں میں ظالم قرار دیے جاؤ گے۔ جب ہمارے یہاں یہ لکھا ہے تو یہی چیز تو آپ کے یہاں پر بھی لکھی ہوئی ہے، یچتیو یو پممہ نستسما دیوی شوری ریشا، جو کچھ بھی مانگنا اس سے مانگو، دو بار یچتیو یو پممہ، جو کچھ بھی مانگنا اس سے مانگو، وہی دینے والا ہے، نستسما دیوی شو ریشا، نستسما دیوی شو، کوئی بھی دیوی دیوتا نہیں ہے اس کے اترکت، اس کے علاوہ ریشا تمہیں کچھ بھی دے سکے۔ یہی بات تو آپ کے یہاں پر بھی تو کہی جا رہی ہے، جب یہی بات آپ کے یہاں کہی جا رہی ہے، یہی بات ہمارے یہاں کہی جا رہی ہے، تو پھر نفرتیں کیسی، پھر ایک دوسرے سے گھرنا کیسی، پھر ایک دوسرے کے اوپر اتیاچار کیسا، پھر ایک دوسرے کے اوپر ظلم اور زیادتی کیسی؟ میرے بھائیوں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ توحید سے ہمیں اپنا رشتہ جوڑنا پڑے گا۔ توحید وہ کنیکشن ہے جو ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ جب ساری دنیا ہماری مخالفت کرتی ہو اور کوئی ہمیں امید کی کرن نہ دکھائی دیتی ہو کہیں ہماری تعاون کی، ہماری امداد کی، تو وہاں بندے کا تعلق صرف رب سے جڑتا ہے، اس کے اندر امید کی ایک کرن آتی ہے، کیا کہ کوئی ہے جو ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اسی کریکشن کا نام ہے ربط فی اللہ، من اللہ، اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑنا۔ یہ توحید ہمیں درس دیتی ہے، اور یہ آپ جانتے ہیں نا، بہت اچھی طریقے سے سن لو، انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے کسی کو موت دینا اور کسی کو جلانا۔ یہ تصور نکال دیجئے آپ، کیا ہوگا مولانا صاحب، بڑے ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، یہ ہمیں کچا نہیں، یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ کسی کو موت دے دے اور کسی کو زندگی دے دے۔ اللہ کے سارے کام حکمت سے بھرے پڑے ہیں۔ ایک دہریا ایک آم کے درخت کے نیچے لیٹا ہوا سو رہا تھا، اللہ کو نہیں مانتا تھا، اور آم کا پیڑ دیکھتے ہوئے اس کی نظر زمین کے اوپر پڑ گئی تو کیا دیکھتا ہے کہ کھیت میں تربوز لگے ہوئے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو اللہ بھی کتنا بڑا بے وقوف اور پاگل ہے، جو بڑا پھل ہے اس کو پیڑ پہ لٹکانا چاہیے تاکہ کوئی چوری نہ کر لے جائے، تو بڑا پھل تو یہاں لگا دیا زمین پر تربوز، اور جو چھوٹا پھل ہے آم وہ پیڑ پہ لٹکا دیا، جبکہ حفاظت بڑے پھل کی کرنا چاہیے تھی اور کر رہا چھوٹے پھل کی۔ تربوز تو کوئی بھی اٹھا کے لے جا سکتا ہے،
تو تربوز کو پیڑ پہ ہونا چاہیے تھا اور آم کو زمین پر. اب دہریا تھا. ابھی تھوڑی دیر لیٹا تھا کہ آنکھ کھلی, ہوا چلی, اچانک ایک آم ٹوٹ کر اس کی ناک پہ گرا. اب اس کی کھوپڑی ٹھکانے آ گئی. نہیں, اللہ نے بالکل ٹھیک ہی کیا ہے. اگر اس پیڑ پر تربوز لگا ہوتا اور اگر یہ ٹوٹ کر گرتا تو نہ میری ناک بچتی نہ دانت بچتا, دونوں ٹوٹتا. تو کھوپڑی بالکل ٹھکانے آ گئی اس کی. وہ سمجھ گیا کہ اللہ کا ہر کام حکمت سے بھرا پڑا ہے. انشاءاللہ ان لوگوں کی کھوپڑی میں بہت جلدی یہ بات آئے گی کہ ہم کس کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں کس کو نہیں, کیونکہ اتہاس اور تاریخ گواہ ہے حکومت اور سلطنتیں کفر کی بنیادوں پر تو چلی ہیں لیکن ظلم اور زیادتی کی بنیادوں پر زیادہ دن نہیں ٹک سکی ہیں. نہ نمرود کی ٹک سکی, نہ فرعون کی ٹک سکی, نہ ہٹلر کی ٹک سکی. یہ تاریخ گواہ ہے اس بات پر, اتہاس گواہ ہے اس بات پر. اور اس بات کو یہ بھی مانتے ہیں ظالم لوگوں کی ظلم و ستم کی داستانیں زیادہ دنوں تک نہیں ٹکتی ہیں. حکومتیں اور سلطنتیں کفر کی بنیاد پر تو چل سکتی ہیں لیکن ظلم کی بنیادوں پر کبھی نہیں چلتی. ہمارا کیا ہے, مسجدوں کو روک دو گے تو اسلام ہمیں گھروں پر بھی نماز پڑھنے کی اجازت دیتا ہے. ہمارے مائک کو بند کر دو گے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے اوپر. ہمارے نبی محمد رسول اللہ نے جب آخری خطبہ دیا تھا حجۃ الوداع کا, وہ مینا کا میدان تھا, 1,44,000 صحابہ کی بھیڑ تھی. اور نوٹ کیجئے کتنی, 1,44,000 صحابہ کی. اس میدان میں نمرا مسجد کے باہر کھڑے ہو کر قصبہ اونٹنی پر سوار ہو کر اللہ کے نبی نے جو خطبہ دیا تھا حجۃ الوداع کا, وہ بنا مائک کے دیا تھا, بنا لاؤڈ سپیکر کے دیا تھا, اور آپ کی آواز 1,44,000 صحابہ کے بیچ بنا مائک کے پہنچ رہی تھی. ہمیں ضرورت نہیں ہے ہمارے مائکوں پر بھی پابندی لگا دو یا جو کرنا چاہو کر دو. ہماری شریعت حالت مجبوری میں بغیر مائک کے بھی اذان دینے کو جائز قرار دیتی ہے. مجبوری کے درجے میں گھروں پر بھی نماز پڑھنے کی اجازت دیتی ہے. اور لاک ڈاؤن کے ایام میں ہم نے گھروں میں نمازیں پڑھی ہیں. ہم نے جمعے کے بجائے ظہر کی نماز اپنے گھروں میں ادا کی ہے. ہم نے 2 عیدیں میرے بھائیوں لاک ڈاؤن میں اپنے گھروں پہ گزاری ہیں. 2 مہینے رمضان کی 2 مہینے کی تراویح 2 سال کی میرے بھائیوں گھروں پر پڑھی گئی ہیں. ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اگر مائک ہماری مسجدوں سے اتریں گے تو آپ کے مندروں سے بھی تو اتریں گے, کیونکہ کورٹ کے نیم تو یہ ہے کہ 10 بجے رات کے بعد سے لے کر صبح 6 بجے تک مائک پر پابندی ہے. میرے بھائیوں ذرا اپنی بھی سوچو. ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ ہم جرجیت صاحب کی آواز بھلے ہی 5-10 ہزار آدمیوں میں نہ پہنچ پائے بغیر مائک کے, لیکن ہمارے لیے نمونہ موجود ہے. 1,44,000 صحابہ کو جو خطبہ دیا تھا اللہ کے رسول نے, وہ بنا مائک کے دیا تھا. قصبہ اونٹنی پر کھڑے سوار ہو کر آپ نے وہ خطبہ دیا تھا 1,44,000 صحابہ کو. ہمیں کیا ڈراتے ہو؟ مصلحت کا تقاضا ہے, سمجھوتا کر لیتے ہیں. اور سمجھوتا کرنا تو ہمیں ہمارے نبی نے سکھلایا ہے. نہیں چلنا چاہتا ہوں اس طرف. صلح حدیبیہ پوری کی پوری بھری پڑی ہے وہ داستان. ایسے صلح, ایسا سمجھوتا عقل بھی نہیں کہتی کہ اتنا دب کر سمجھوتا کرنا چاہیے. آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس مرتبہ آپ جائیے اور آپ کے صحابہ جائیں, ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے. آئندہ سال آپ آئیے گا, ٹھیک ہے, چلے جاتے ہیں. آئندہ سال آپ آئیں گے, 3 دن سے زیادہ آپ کو مکے میں رہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. یا اللہ, مکے میں ہمارے باپ دادا کے گھر آج بھی موجود, اور ہم ہی کو ہمارے گھروں سے روکا جا رہا ہے. ہمارے باپ دادا کی زمینیں آج بھی مکے میں پڑی ہوئی ہیں, اور ہم ہی سے کہا جا رہا ہے کہ مکے میں 3 دن سے زیادہ نہیں رکنے دیا جائے گا. ہم ہی نے اس ملک کو آزاد کرایا ہے, اور ہم ہی سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں اپنے دستاویز دکھانا پڑیں گے کہ تم اس ملک کے ناگرک ہو یا نہیں ناگرک. اس سے بڑا ظلم ہمارے اوپر اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے, ہم 3 دن سے زیادہ مکے میں نہیں رکیں گے. اس سال نہیں جائیں, ٹھیک ہے, جا رہے واپس.
آئندہ سال ہم اور ہمارے صحابہ آئیں گے، ٹھیک ہے آئیے، لیکن 3 دن سے زیادہ مکے میں نہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ ہمارے آدمی، ایک اور شرط، ہمارے آدمی تلوار لے کر گھومیں گے ننگی کھلی ہوئی، اور آپ کے صحابہ تلوار لا تو سکتے ہیں لیکن تلوار میان میں ہوگی، کھلی ہوئی تلوار لے کر نہیں۔ ہمارے آدمی تلوار لے کر گھومیں گے لیکن آپ کے آدمی تلوار لے کر نہیں۔ آپ نے کہا ہم لڑنے کے ارادے سے آئیں گے ہی نہیں، اس لیے ہمیں تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے۔ اور چوتھی شرط، ہمارا کوئی آدمی بھاگ کر اگر مدینے جائے گا تو آپ کو واپس کرنا ہوگا، اور آپ کا کوئی آدمی اگر بھاگ کر مکے میں آ گیا ہمارے پاس تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا مجھے تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے۔ سگنیچر ہونے لگے، کافروں کی طرف سے نمائندگی کر رہا تھا سہیل، قریش کا سردار بن کر آیا۔ اللہ کے نبی نے لکھ دیا کہ محمد رسول اللہ کو یہ ساری شرطیں منظور ہیں، لکھوا دیا۔ سہیل نے جب یہ پڑھا تو اس نے کہا اے محمد ابن عبداللہ، میں آپ کو رسول اللہ نہیں مانتا ہوں، آپ کو میں عبداللہ کا بیٹا مانتا ہوں، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ محمد الرسول اللہ کو شرطیں منظور ہیں، یہ رسول اللہ کاٹو، جب تک رسول اللہ نہیں کاٹو گے میں نہیں مانوں گا۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت علی سے کہا اے علی لفظ رسول اللہ کاٹ دو اور آگے لکھ دو محمد ابن عبداللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں۔ حضرت علی نے کہا اللہ کے رسول کیا آپ رسول اللہ نہیں ہیں؟ فرمایا ہوں۔ پھر میں کیوں کاٹوں؟ کہا کہ میں اللہ کا رسول بھی ہوں اور عبداللہ کا بیٹا بھی ہوں، یہ لوگ مجھے اللہ کا رسول نہیں مانتے، کوئی بات نہیں، عبداللہ کا بیٹا تو مانتے ہیں، لکھ دو محمد ابن عبداللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں۔ حضرت علی نے کہا اللہ نے آپ کو حق کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا ہے، میرے ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے لفظ رسول اللہ کاٹ سکوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کیسا منظر ہوگا صحابہ کے سامنے۔ اللہ کے نبی نے کہا علی پھر مجھے بتاؤ کہ کہاں لکھا ہے، پڑھو بخاری، کہاں لکھا ہے مجھے بتاؤ۔ جب حضرت علی نے بتایا یہ، اور اللہ کے رسول جب اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کاٹ رہے تھے تو حضرت عمر فاروق کے آنکھوں میں آنسو تھے، اور حضرت عمر فاروق نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے 1-2 سوالوں کا جواب دے دیجیے۔ آپ نے کہا کیا ہے اے عمر، کیا بات ہے؟ فرمایا السنا علی الحق، اے اللہ کے نبی کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا ہاں تم حق پر ہو۔ اے اللہ کے نبی کیا یہ غلط نہیں ہے؟ کہا ہاں یہ غلط ہیں۔ کہا اے اللہ کے نبی اگر آج آپ جہاد کا حکم دے دیں اور ہم ان سے لڑنے لگیں، اگر ہم ان کو مار دیں، لڑتے لڑتے ان کو قتل کر دیں تو کیا یہ جہنم میں نہیں جائیں گے؟ قتلاہم فی النار، کیا ان کے مقتول جہنم میں نہیں جائیں گے؟ فرمایا ہاں جائیں گے۔ کہ اللہ کے رسول اگر لڑتے لڑتے یہ ہمیں مار دیں، یہ ہمیں قتل کر دیں، قتلانا فی الجنہ، تو کیا ہمارے مقتولین جنت میں نہیں جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں جائیں گے۔ تو کہا اللہ کے نبی پھر اتنا دب کر فیصلہ، پھر اتنا دب کر فیصلہ، آپ اجازت دیجئے کہ ہم لڑیں، ماریں گے یا مر جائیں گے، لیکن اتنا دب کر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول نے حضرت عمر فاروق کی بات کو ریجیکٹ کرتے ہوئے کیا کہا؟ نہیں عمر، اس وقت جو میں سمجھ رہا ہوں وہ تم نہیں سمجھ رہے ہو۔ اس وقت حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی بات ساری کی ساری مان لی جائے، چاہے ناجائز ہی کیوں نہ ہو، اور آپ نے مانی، اور ساری ناجائز باتوں کو ماننے کا نتیجہ یہ نکلا کہ چند سالوں کے بعد پھر فاتحانہ داخلہ ہوتا ہے مکے کے اندر، شاندار طریقے سے مکے کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور سب سے پہلے مکہ فتح کرنے کے بعد جب آپ مکے میں داخل ہوتے ہیں تو جانتے ہو سب سے پہلا کام کیا کیا تھا اللہ کے نبی نے؟ خانہ کعبہ میں گئے، حضرت علی کے کاندھے پر سوار ہو گئے، اور اللہ کے رسول نے جب اٹھے حضرت علی کو کھڑا کر دیا اور اپنی چھڑی دے دی۔ حضرت علی نے ایک ایک بت کو گرایا، خانہ کعبہ سے بتوں کو صاف کیا، ایک ایک بت کو گراتے جاتے اور کہتے جاتے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل کو تو مٹنا تھا،
میرے بھائیوں، دور اندیشی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، حکمت عملی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، جوش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں شریعت نے بتائی ہیں، ساری چیزیں ہمیں قرآن و حدیث کے اندر ملتی ہیں۔ ایسے حالات ہو جائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تھوڑا سا پانی اگر ہو تو منگائیے، تھوڑا گلا میرا نہیں ہے۔ تو ساری چیزیں شریعت کے اندر موجود ہیں۔ تو بات تھوڑی سی کٹ گئی، ہمیں توحید سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا چاہیے۔ دہریہ کی عقل میں نہیں آ رہی تھی بات، اتنا بڑا تربوز زمین پر، اتنا چھوٹا سا آم پیڑ پر، جب اس کی ناک پہ گرا تو اس کی عقل میں آ گیا۔ تو اللہ نے جو کچھ بھی کرتا ہے اس کے کام میں حکمت ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کی حکمت کو سمجھ پائیں یا نہ سمجھ پائیں۔ اپنی عقل کو اس حد تک دوڑائیے جس حد تک دوڑ سکتی ہے۔ ایک بات اور بتا دوں آپ کو، اپنی عقل کا استعمال اتنا زیادہ مت کیجیے جو عقل کے دائرے سے باہر ہو۔ آنکھ کا کام دیکھنا ہے، لیکن یہ آپ کے آنکھ سامنے کی چیزوں کو دیکھ سکتی ہے، یہ آنکھ پیچھے کی چیزوں کو نہیں دیکھ سکتی ہے۔ اب آپ کہیں کہ اس آنکھ کا کیا کام ہے جو سامنے کی چیز کو دیکھ رہی، پیچھے دکھ ہی نہیں رہا، بیکار ہے۔ کان کا کام سننے کا ہے۔ آپ یہاں بیٹھ کر میری آواز سن سکتے ہیں، لیکن 2 کلومیٹر دور جب آپ چلے جائیں اور مائک بھی نہ ہو تب آپ کا کان میری آواز نہیں سن سکتا بغیر کسی آلے کے۔ اب یہ مت کہنا موبائل میں تو لندن بھی سن لیتے ہیں لوگ بغیر کسی آلے کے۔ اب آپ یہ کہیں کہ مجھے تو یار 5 کلومیٹر دور کی آواز ہی نہیں سنائی دے رہی ہے، کوئی آدمی چلا رہا ہے مجھے سنائی نہیں دے رہا، یہ کان بیکار ہے۔ کان سے اتنا ہی کام لو جتنا کان کے بس میں ہے، آنکھ سے اتنا ہی کام لو جتنا آنکھ کا دائرہ ہے، عقل سے اتنا ہی کام لو جتنا عقل کا دائرہ ہے۔ ہم عقل سے کچھ زیادہ ہی کام لینے لگے ہیں، ایسا کیوں ہو گیا ہے؟ یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ اسلام نے ایک مرد کو 4 عورت رکھنے کی اجازت دے دی، لیکن ایک عورت کو 4 مرد رکھنے کی اجازت نہیں دی۔ اب آپ سوچو ایسا کیوں؟ یہ آپ کی عقل کا دائرہ نہیں ہے۔ آپ اس عقل سے اس حد تک مت سوچئے، سوچیں گے تو سمجھ لو کہ آپ اپنی آنکھ سے پیچھے کو چیزوں کو دیکھنے کا کام کر رہے ہیں جو نہیں دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو، لڑکا ہے اور لڑکی 2 ہی ہوتا ہے، لڑکا یا لڑکی، اگر بچہ پیشاب کر دے تو بچے کے لڑکے کے پیشاب کی جگہ پر پانی کا چھینٹا مارا جائے گا، لیکن لڑکی اگر آپ کے بیڈ پر یا بستر پر یا کپڑے پر پیشاب کر دے تو لڑکی کے پیشاب کو دھویا جائے گا۔ لڑکے کے پیشاب پر چھینٹے مارے جائیں اور لڑکی کا پیشاب دھویا جائے، ایسا کیوں ہے؟ اب آپ اس کے پیچھے پڑ جائیں گے تو آپ اپنی عقل سے اتنا کام لینا چاہتے ہیں جو آپ کی عقل کے دائرے میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب موزوں پر مسح کرو تو اس کے اوپر کے حصے پر مسح کرو، جبکہ عقل یہ کہتی ہے کہ گندگی نیچے لگتی ہے، آپ زمین پر چلیں گے تو مٹی یا ناپاکی نیچے لگے گی، تو قاعدے سے مسح نیچے کرنا چاہیے، ایسے پانی لے کے ایسے، تاکہ نیچے کا حصہ پاک ہو جائے۔ لیکن اللہ کے رسول نے نیچے نہیں بلکہ اوپر مسح کرنے کا حکم دیا ہے، اوپر۔ عقل کہتی ہے نیچے، لیکن ہمیں اوپر کرنا ہے، ایسا کیوں حکم دیا؟ یہ آپ جو چیز سوچ رہے ہو وہ آپ عقل سے اس کے دائرے سے زیادہ کام لے رہے ہو جو آپ کی عقل کا دائرہ نہیں ہے۔ اگر دنیا میں 2 ہی ہر آدمی کے عقل پر آدمی چلنے لگے تو معاف کیجئے گا، آپ کی عقل کچھ اور کہے گی اور میری عقل کچھ اور کہے گی، اور اسی عقل کا لوگوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ تو آج دیکھ لیجئے برطانیہ میں اور امریکہ میں انہوں نے کہا اس میں عقلی طور پر کوئی برائی نظر نہیں آتی کہ لڑکے لڑکوں کے ساتھ ریلیشن شپ میں رہیں،
اور لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ ریلیشن شپ میں رہیں۔ برطانیہ اور امریکہ میں باقاعدہ لڑکے لڑکوں کے ساتھ شادی کر کے رہ رہے ہیں اور لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ شادی کر کے رہ رہی ہیں باقاعدہ۔ انہوں نے کہا اس میں عقلی طور پر کیا برائی؟ اگر کوئی لڑکا کسی لڑکے کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو عقلی طور پر کوئی برائی نہیں، اگر کوئی لڑکی کسی لڑکی کے ساتھ رہنا چاہے تو عقلی طور پر اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی ہے۔ یہ عقل کا ناجائز فائدہ اٹھایا گیا ہے، یا یوں کہہ لیا جائے کہ اپنی عقل کو اس کے دائرے سے بڑھا کر اس کے اوپر بوجھ ڈال دیا گیا ہے جو عقل کا کام نہیں تھا، لیکن انہوں نے اپنی عقل کا ناجائز استعمال کیا۔ تو یہ ایسی چیزیں، ورنہ آپ کے سپریم کورٹ کے اندر بھی یہ چیز پاس ہو چکی ہے بھارت کے اندر سے کہ اگر آپ کی بیوی بھی آپ کی مرضی کے مطابق اگر آپ کے بستر پر نہیں سوتی ہے تو آپ اس کو زبردستی اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے زبردستی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی تو یہ بھی ریپ مانا جائے گا۔ یہ آپ کے بھارت کے قانون کا ایک حصہ ہے، سپریم کورٹ کا ایک حصہ ہے۔ آپ کے بھارت کے سپریم کورٹ کا ایک قانون یہ بھی ہے کہ اگر آپ کی بیوی ہے، آپ نے کانٹیکٹ کیا ہے، آپ اس کے شریر کے مکمل مالک نہیں ہیں، اگر وہ اپنی مرضی سے آپ کی بیوی ہوتے ہوئے بھی اگر کئی لوگوں کے ساتھ ریلیشن رکھنا چاہے تو آپ اس کے اوپر کیس نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کا جسم ہے، اس کی مرضی ہے، وہ آپ کی بیوی ہے ضرور، آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، لیکن اگر وہ کسی دوسرے کے ساتھ بھی اگر اپنے سمبند بنانا چاہے تو کوئی جرم نہیں ہے، کیونکہ وہ آزاد ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اسی عقل کا نتیجہ ہے کہ لوگوں نے اس عقل سے اتنا کام لے لیا ہے جو اس عقل کا دائرہ نہیں ہے۔ آنکھ سے ہم یہاں بیٹھے بیٹھے ہم دیوار کی چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں، یہاں بیٹھے بیٹھے ہم کلکتہ کے کیا ہو رہا وہ دیکھنا چاہتے ہیں، یہ آنکھ کے دائرے سے باہر ہے۔ ہم یہاں بیٹھے بیٹھے پاکل ریلوے اسٹیشن پر کلیوں کی آواز سننا چاہتے ہیں جو ہمارے کان کے دائرے سے باہر ہے۔ اسی طریقے سے یہ عقل کا ناجائز فائدہ ہے، اور عقل کو اگر آزاد چھوڑ دیا جائے تو معاف کیجئے گا، میں بہت ہی واضح لفظوں میں کہہ دینا چاہتا ہوں، غور سے سنیے گا، اگر عقل کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پھر ایک بہن کے ساتھ نکاح کرنے میں اور بیٹی کے ساتھ شادی کرنے میں کیا برائی ہے؟ مجھے بتائیے، عقلی طور پر بتائیے کیا برائی ہے؟ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کی بہن بڑی خوبصورت ہے، آپ اپنی بہن کے جذبات کو سمجھتے بھی ہیں، آپ نے ناز و نخلوں میں پالا بھی ہے، آپ دولت مند بھی ہیں۔ عقل مندی تو یہ کہتی ہے کہ آپ اپنی بہن کے اور اپنی بیٹی کے زیادہ مستحق ہیں کہ آپ اس کے ساتھ نکاح کریں۔ یہ کون سی عقل مندی ہے کہ اپنے گھر کی دولت کو آپ کسی دوسرے کے حوالے کر دیں اور دوسرے کی سڑی ہوئی دولت کو آپ اپنے گھر میں لے آئیں اور اپنے گھر کی مہارانی بنا لیں؟ یہ کون سی عقل مندی ہے؟ لیکن میرے بھائیوں، اس کو کوئی بھی دنیا کے اندر اس کو صحیح نہیں مانتا ہے، نہ بھارت کا قانون اس کو صحیح مانتا، نہ امریکہ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں؟ کہتا کہ نہیں، شرم و حیا بھی، یہ آپ کتنی بھی چیزیں کہہ لیں، سماج سوسائٹی کی دہائی دے دیں، معاف کیجئے گا، آپ یہ صرف سماج اور سوسائٹی کی دہائی دے سکتے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیے عقلی طور پر اس میں کیا برائی ہے؟ جو کام ہماری بہن کے ساتھ ہمارا بہنوئی کرتا ہے وہ کام کیا ایک بھائی نہیں کر سکتا ہے؟ بچے پیدا وہاں ہوں گے، کیا بچے پیدا اس گھر میں نہیں ہو سکتے؟ بلکہ ہمیں اپنی بہن اور اپنی بیٹی کے مزاج سے ہم زیادہ واقف ہیں، ہم جتنا اچھی طریقے سے اس کے ساتھ رہ لیں گے دوسرا نہیں رہ پائے گا۔ عقل تو یہ کہتی ہے، لیکن میرے بھائیوں یہ عقل کا دائرہ ہے جو محدود ہے۔ جب عقل ہماری کام کرنا بند کر دیتی ہے تو وہاں پر ایک تیسرا علم کام کرتا ہے جس کو کہتے ہیں وحی الہی۔ وحی الہی کی ضرورت وہیں پڑتی ہے جہاں ہماری عقل کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریے آپ۔ ہم جو چیز سوچیں ضروری نہیں کہ وہ سچ ہو، اس لیے عقل کا ناجائز استعمال کرنا چھوڑ دیجیے۔ یہ شریعت نے بتایا ہے کہ بہن کے ساتھ رشتہ تم نہیں کر سکتے ہو، یہ شریعت نے بتایا ہے، وحی الہی نے بتایا ہے کہ بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔
یہ شریعت نے بتایا ہے کہ ماں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے. یہ وحی الہی طے کرتی ہے کہ تم خالہ کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے ہو. یہ وحی الہی طے کرتی ہے کہ تم پھوپھی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے ہو. عقلی طور پر کوئی برائی نہیں ہے، لیکن عقل کا ایک دائرہ ہے، اور جہاں عقل کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے وہیں پر پھر ایک تیسرا علم کام آتا ہے، اور اس علم کا نام ہے وحی الہی. اس لیے اس دنیا کو ایک تیسرے علم کی ضرورت ہے، وحی الہی کی. دنیا کا نظام اگر اپنی اپنی عقلوں سے چلاؤ گے تو ہر انسان کی عقل ایک دوسرے سے الگ ہے، ایک دوسرے سے الگ ہے. ایک یہ کہے گا دوسرا وہ کہے گا. اس لیے جہاں ہماری عقل کام کرنا بند کر دے تب حکومت کا نظام ایک تیسرے علم سے چلایا جائے گا، اور وہ تیسرا علم ہے وحی الہی. پھر وہ شرعی نظام ہے. جب شرعی نظام نافذ ہوگا میرے بھائیوں وہاں پھر کسی کی عقل ختم ہو جائے گی. اس لیے کہ تمہاری عقل یہ کہتی ہے، اس کی عقل یہ کہتی ہے. ایک عقل کہتی ہے زنا کار نے زنا کیا ہے اس کو 2-4 مہینہ جیل میں رکھ کے سزا دے دو. ایک عقل یہ کہتی ہے کہ نہیں، اس کو پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دو، اس کو اس سماج میں جینے کا حق نہیں ہے. کل تک اس سزا کو لوگ روڑی وادی سزا کہتے تھے، اور جب ہندوستان میں بھارت میں جب بلاತ್ಕಾರ اور ریپ کے کیس بڑھے تب راج ٹھاکرے کو بھی کہنا پڑا کہ اسلام کی سزا ان کے اوپر لاگو کرو، پتھروں سے مار مار کے ان کو ہلاک کر دو اور ختم کر دو. میرے بھائیوں بتاؤ، ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دینے کے بعد وہ بیچارہ مجبور ہو جاتا ہے، پھر کمانے کے لائق نہیں ہے، اس لیے چور کے ہاتھ نہیں کاٹنا چاہیے. اگر ہاتھ کاٹ دیں گے تو زندگی بھر پھر وہ محنت نہیں کر سکے گا، مزدوری نہیں کر سکے گا. ایک عقل یہ کہتی ہے کہ چور کا ہاتھ نہیں کاٹنا چاہیے. ایک عقل یہ کہتی ہے کہ اگر چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا تو پھر تمام لوگوں کی سامان کو اور مال کو چوری سے محفوظ کر لیا جائے گا. پھر کسی کی ہمت نہیں پڑے گی کہ وہ کسی کے مال کی چوری کرے، کیونکہ اس کی سزا دیکھنے کے بعد پھر چوروں کے حوصلے پست ہو جائیں گے. ایک عقل یہ کہتی ہے، اب بتائیے کون سی عقل کو کام میں لایا جائے. اس لیے جب انسانوں کی عقلیں ٹکرانے لگیں تو وہاں ایک تیسرا علم کام آتا ہے، اور اس علم کا نام ہے وحی الہی. پھر کتاب و سنت اور شرعی نظام کے تحت نظام کو چلایا جائے، ملکی نظام کو. جیسے اس دہریے نے سوچا اپنی عقل سے کہ اتنا سا پھل تو اوپر اتنا بڑا نیچے، جب ناک پہ گرا تب ہوش ٹھکانے آ گئے. آپ جو چاہیں، مجھے معلوم ہے سن 1957 کا تقریباً واقعہ ہے، 57 کا واقعہ، 1957 کا. چھوٹی لائن چلتی تھی، چھوٹی لائن گورکھپور سے گونڈا کے لیے چھوٹی لائن ایک چلتی تھی، اور وہ کوئلے والا انجن اس میں لگا ہوتا تھا پہلے. تو جب اس میں گاڑیاں، جب ایک ٹرین، اس کا ڈرائیور ہے محمد قاسم نام کا، سنیے، محمد قاسم نام کا ڈرائیور گاڑی ٹرین چلا رہا ہے. اور جب ٹرین گورکھپور سے بڑھنی اور بڑھنی کو کراس کرتے ہوئے جب وہ کوا پور اسٹیشن کے پاس سے گزری، اور تلسی پور کے پاس سے ایک پل تھا، اس پل کے پاس کو کراس کرنے کے بعد آگے بڑھتی ہے تو ٹرین ڈرائیور نے، محمد قاسم نے دیکھا کہ ایک 17-18 سال کی ایک لڑکی دوڑتی ہوئی چلی آ رہی ہے، اور وہ ٹرین کی پٹری کے نیچے آ کر لیٹ گئی ہے، خودکشی کرنا چاہتی ہے. ٹرین کے ڈرائیور نے ہیوی بریک لگائے، کوشش کی کہ ٹرین کو روکیں، لیکن چونکہ وہ زیادہ دور نہیں تھی لڑکی، اس لیے ڈر تھا کہ ہم بریک ایک دم تو بریک لگیں گے نہیں، بریک دھیرے ہی دھیرے لگتے ہیں ٹرین کے. لیکن اس نے کوشش کر کے ٹرین کے بریک کو لگانے کی کوشش کی، ہیوی بریک لگائے، اور بریک لگانے میں وہ کامیاب ہوا. جب اس نے مڑ پیچھے دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ لڑکی میں اور ٹرین کے پہیے میں صرف ایک بالشت کا، ایک بتے کا فرق ہے. لڑکی ٹرین کے پہیے کے نیچے ہے لیکن ایک بالشت رہ گئی ہے. اگر ایک بالشت اور گاڑی آگے بڑھ جاتی تو لڑکی کے اوپر چڑھ جاتی. ٹھنڈی سانس لی کہ لڑکی بچ گئی. ٹرین کا ڈرائیور نیچے اترتا ہے، اتنے میں کھیت میں کام کرنے والے لوگ اس لڑکی کو بچانے کے لیے جب دوڑتے ہیں تو ٹرین کے ڈرائیور کے ساتھ ساتھ لوگ وہاں جمع ہیں. جب اس لڑکی کو اٹھایا جاتا ہے، اس کی سانس سونگی جاتی ہے، دل کی دھڑکن دیکھی جاتی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ لڑکی ہارٹ اٹیک سے مر چکی ہے. ٹرین اس کی اوپر نہیں چڑھی، لیکن ٹرین کی پہیے کا خدشہ
اس لڑکی کو لے ڈوبا یہ سوچتے ہوئے کہ ہم مریں گے تو کیسے مریں گے، ٹرین چند قدموں پر ہے، اس سے پہلے کہ پہیہ اس کے اوپر چڑھتا اس کو اٹیک پڑا اور وہ مر گئی۔ پہیہ چلنے سے پہلے، چڑھنے سے پہلے وہ لڑکی مر گئی۔ اس وقت محمد قاسم نے یہ بیان دیا کہ آج قرآن کی اس آیت کے اوپر میرا یقین بہت مضبوط ہو گیا، ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، جو تم چاہو ضروری نہیں کہ وہ پورا ہو، پورا وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ میں نے پوری کوشش کی اس لڑکی کو بچانے کی، میں نے پوری کوشش کی اس 18 سال کی لڑکی کو بچا کر اس کے ماں باپ کے حوالے کر دیا جائے، پوری کوشش کی، اور زندگی میں میں نے اپنی لائف میں اتنے ہیوی بریک کبھی نہیں لگائے، لیکن اس کے باوجود میں اس لڑکی کو نہیں بچا سکا۔ اس لیے یہ سوچنا کہ کسی کی جان بچانا یا کسی کی جان لینا انسان کے ہاتھ میں ہے، یہ تصور غلط ہے، یہ کسی کی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اگر کسی کی جان بچانا انسان کے ہاتھ میں ہوتا تو معاف کیجئے محمد قاسم اس لڑکی کی جان کو بچا لیتا اور کامیاب ہو گیا، لیکن محمد قاسم نے کہا کہ آج یقین ہو گیا اس بات، قرآن کی آیت پر تو پہلے سے مانتا ہوں، لیکن آج مکمل یقین ہے کہ جو ہم چاہیں وہ ضروری نہیں کہ پورا ہو، وہی ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے۔ ہمارے آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، توحید ہمارا رشتہ مضبوط کرتا، اور دنیا کا ہر مذہب یہی کہتا ہے، دنیا کا ہر نظام ہمیں انسانیت سے جوڑتا ہے، اور قرآن نے تو خاندان قرار دے دیا ہے۔ پڑھیں، یہ جو میڈیا والے جو اچھالتے رہتے ہیں اور اپنے پالتو کتوں کو پال رکھا ہے، ذرا تصور کریں کہ اسلام نے کیسا تصور پیش کیا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ہائے سمپورن جگت کی مانو ذاتی ہے، ساری دنیا کے انسانوں، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہائے ساری دنیا کے انسانوں، آئے ساری دنیا کے لوگوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک مرد سے اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، ہم نے تم کو ایک استری سے ایک پرش سے جنما ہے، تمہارا باپ ایک، تمہاری ماں ایک، تم آدم کے بیٹے ہو، تم آدم کی سنتان ہو، تم حوا کے بیٹے ہو، تم آشو کے پتر ہو، تم شتروپا کی سنتان ہو، تمہارا باپ ایک، تمہاری ماں ایک۔ مجھے میڈیا والے دکھائیں آج جو کتوں کی طرح ڈیبیٹ میں بھونک رہے ہیں، وہ مجھے بتائیں اتنی بڑی انسانیت کس دھرم کے اندر موجود ہے جو ساری دنیا کے انسانوں کو ایک باپ اور ایک ماں کا سنتان کہہ رہا ہو، ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کی اولاد کہہ رہا ہو، تمہارا باپ ایک، تمہاری ماں ایک۔ اسلام ہمیں کہتا ہے تم کسی پر ظلم نہ کرو، کسی کو مت ستاؤ، تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے، تم آدم کے بیٹے ہو، تم حوا کی اولاد ہو۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تم کو شعبوں میں، قبیلوں میں اس لیے بانٹا ہے، ہم نے تمہیں شعبوں میں، قبیلوں میں اس لیے رکھا ہے، ہم نے تمہاری ذاتیں برادریاں اس لیے بنائی ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، اس لیے نہیں بنائی کہ خان یہ کہے کہ میں سب سے افضل، انصاری کہے کہ ہم سے اونچا کوئی نہیں، ترک کہے کہ ہم سب سے بڑے، پٹھان کہے کہ ہم تو اصلی انسان ہیں۔ ایسے نہیں، تم ایک باپ کے اور ایک ماں کے بیٹے ہو، ہم نے قبیلے بنائے ہیں، برادریاں بنائی ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ایک دوسرے کو چن سکو۔ کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں بڑا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے، ہاں سنو، اسلام یہ کہتا ہے
बाइक से जा रहे हो, मोटरसाइकिल का सफर कर रहे हो, 4 व्हीलर का सफर कर रहे हो, सवारी पे गुजर रहे हो, ऊंट पे जा रहे हो, घोड़े पर बैठे हो, किसी भी सवारी कर रहे हो और तुम्हारी नजरों के सामने एक पत्थर पड़ा हुआ नजर आ जाए, सड़क पर रोड पर एक पत्थर पड़ा है, केले का छिलका पड़ा है, शरीयत कहती है, इस्लाम कहता है, तुम्हारी नजर जब उस पत्थर के ऊपर पड़ जाए, ऐ मीडिया वालों लिखो, ये मानवता बताई है इस्लाम ने, ये इंसानियत सिखलाई है इस्लाम ने कि अपनी गाड़ी से उतरो, 4 व्हीलर से उतरो, मोटरसाइकिल से उतरो, घोड़े से उतरो, गधे से उतरो, सवारी से उतरो, ऊंट से उतरो, उस पत्थर को हटा दो। ये मत देखो कि ये हिंदुओं की बस्ती है, हिंदू गिरेगा पत्थर से टकराएगा, मेरा बाप का क्या जा रहा है, यहूदी की बस्ती है, यहूदी मरेगा, मेरे बाप का क्या जा रहा है, ईसाई की बस्ती है, ईसाई मरेगा, मेरे बाप का क्या जा रहा है। फरमाया इमाततुल अज़ा अन तरीक, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना ईमान का एक हिस्सा है, ईमान का एक शोबा है, ईमान की एक ब्रांच है। अगर तुम मोमिन हो तो उस नुकसान देने वाली चीज को रास्ते से हटा दो। जो इस्लाम केले के छिलके पर पैर रखने से फिसल जाना तुम्हारा गवारा न कर रहा हो, हिंदू भाइयों, ईसाइयों, यहूदियों, गौर से सुनो, मेरी आवाज तुम तक पहुंच जाएगी, इस जलसे से नहीं तो यूट्यूब चैनलों से पहुंच जाएगी। इस्लाम को ये भी गवारा नहीं कि कोई हिंदू, कोई ईसाई, कोई जैनी, कोई बुद्धिस्ट, कोई सिख, कोई क्रिश्चियन केले के छिलके पर पैर रख के फिसल जाए, या कोई बच्चा या बूढ़ा फिसल जाए और गिर जाए और उसको चोट लग जाए। इस्लाम इतना भी गवारा नहीं करता कि किसी को चोट लग जाए, गिर जाए, वो तुम्हारा कत्ल होते हुए देखना कैसे गवारा कर लेगा, वो तुम्हें मरता हुआ देखना कैसे गवारा कर लेगा। इस्लाम की तालीम तो ये कहती है कि किसी के पैर केले के छिलके पर पड़े हो, वो गिर जाए, इससे बेहतर है कि केले का छिलका हटा दो, पत्थर हटा दो, तकलीफ दे चीज हटा दो, ये इस्लाम कहता है।